दुल्हन बनी सर झुका कर बैठी थी और चेहरे पर किसी किस्म की खुशी या फितरी शर्मो हया की बजाय कुर्ब के साए लहरा रहे थे और आंखों से आंसू पूरी शिद्दत से बह रहे थे। मगर फिर उसने काफ़ी मुश्किल से हिम्मत जमा की और अपने चेहरे से बेदर्दी से आंसू रगड़ती सोचने लगी, मुझे कमज़ोर नहीं होना और ना ही खुद को उस शख्स के हवाले करना जिसको मैं पसंद ही नहीं करती। मेरा कसूर ही क्या है कि एक शादीशुदा मर्द ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में शामिल कर दिया गया, और वो भी ऐसा शख्स जो 1 माह पहले तक मेरी बहन का शौहर था। माहम को आज भी वो दिन याद था जब 1 माह पहले उसकी बड़ी बहन की अचानक मौत वाक़या हो गई थी। कासिम सिर्फ 15 दिन का बच्चा था और बहन की उस बेटे की पैदाइश के दौरान कुछ ऐसी पेचीदगी हुई कि वो संभल ही ना पाई थी, और जिस दिन उसने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली थीं, वो दिन हर एक को गमज़दा कर गया था। हर आंख उस जवान मौत पर अश्कबार थी। माहम के तो मानो पैरों तले से ज़मीन और सर के ऊपर से आसमान छिन सा गया था। रो रो कर निढाल होती कासिम के बिलकने पर होश में आई थी और ख़ुद से अहद किया कि अपनी बहन की उस निशानी को हमेशा सीने से लगा कर रखेगी और कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देगी। और आरफीन शराज जो उसकी बहन से मोहब्बत का दावेदार था, 1 माह में ही कैसे अपनी बीवी को भुलाकर नई औरत की चाह में लग गया था। ये मर्द अपने अल्फाज पर कायम ही नहीं रह सकते। मगर मैं कभी तुम्हें अपने करीब भटकने नहीं दूंगी और ना ही अपनी बहन की याद को अपने दिल से निकाल पाऊंगी। वो तल्खी से सोच रही थी, उस मकसद के लिए मुझे खुद ही कुछ करना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए आरफीन साहब किसी खुशफहमी का शिकार हो जाएं। मैं यहाँ पर बैठकर ऐसी किसी खुशफहमी का सबब नहीं बन सकती। उसका दिमाग तेज़ी से किसी हल को सोचने में और आंखें किसी महफूज जगह को ढूंढने में मसरूफ़ हो चुकी थी। अपना लहंगा संभालती वो बेड से उतर चुकी थी और उसी पल दरवाज़ा खोलकर आरफीन ने कमरे में कदम रखे तो सामने खड़ी अप्सरा को देखकर चंद पल के लिए उसकी धड़कनें थम सी गई थीं, मगर उसके चेहरे पर छाए तासुरात समझ से बाहर थे। आरफीन को सामने देखकर वो नाखुवत से सर झटकती उसके पास से गुजरकर आगे बढ़ गई थी। ड्रेसिंग रूम में दाखिल होकर लिबास तब्दील किया और बाहर निकलकर तेज़ी से बैरूनी दरवाजे को पार कर गई और आरफीन बस उसको देखता रह गया, जिसने इस तरह लापरवाही जाहिर की जैसे उसके सिवा कमरे में कोई मौजूद ही न था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शास्ता बेगम ने माथे पर बल डालकर उसकी जानिब देखा था। आंटी, मैं आपके कमरे में सोने के लिए आई हूँ, माहम ने सर झुकाकर धीमी आवाज़ में कहा था। क्या कहा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आज तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें आरफीन के कमरे में होना चाहिए था और तुम मुंह उठाकर मेरे कमरे में सोने के लिए बाहर चली आईं। उनके माथे के बल गहरे होते गए। क्यों, एक रात आपका बेटा अकेला सो जाएगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? और वैसे भी आप शादी बोल रही हैं, ये शादी आपके बेटे की खातिर नहीं बल्कि कासिम के लिए मां लाने की गर्ज से की गई है, और मैंने भी ये शादी सिर्फ कासिम की खातिर की है, तो उसी को ही संभालूं और उसी के साथ रहूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो कहाँ है? मुझे उसे देखना है। बहुत याद आ रही थी उसकी। माहम के लहजे में तल्खी के साथ बदतमीज़ी का अंसर भी शामिल था। अब तुम मुझे बताओगी कि तुमने कैसे रहना है? अगर सिर्फ कासिम को ही संभालना होता तो तुम्हें अपने पास रख लेती या कासिम को तुम्हारे पास भेज देती। मैंने अपने बेटे की शादी इसलिए की है क्योंकि मैं उसका घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ, और तुम भी इतनी बच्ची नहीं हो कि तुम्हें शादी का मतलब ही ना पता हो। अब से तुमने अपने कमरे में ही रहना है। कासिम को मैं देख लूँगी, वो मेरे कमरे में सो रहे हैं। शाइस्ता बेगम ने उसकी बदतमीज़ी को मुश्किल से नज़रअंदाज किया था। मगर क्यों? पहले भी तो मैं ही संभालती थी कासिम को। वो मेरे बगैर नहीं सो सकता, तो आप क्यों मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही हैं? माहम बिला वजह बात को तूल दे रही थी। पहले की बात और थी। कम अकल लड़की, बात को समझने की कोशिश करो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। ये बात याद रखो कि अब बच्चे के अलावा एक शौहर भी है जिसकी खिदमत तुम पर फ़र्ज़ है। मेरे साथ बहस मत करो और वापस अपने कमरे में जाओ। शाइस्ता बेगम ने गुस्से से इसको घूरा था। अभी तो मेरी बहन को इस दुनिया से गए सिर्फ 40 दिन हुए और आपको बेटे का घर बसाने की फिक्र लग गई है। अगर मेरी बहन की जगह आपका बेटा मर जाता तो क्या बहू को भी ऐसा ही मशवरा देती कि 40 दिन पूरे हो गए हैं, अब तुम अपना घर बसाओ? नहीं ना। माहम ने बदतमीज़ी की इंतहा कर दी थी। न जाने किस बात का इस कदर गुस्सा था कि वो हर तरह का अदब लिहाज भूल चुकी थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? शादी के पहले ही रोज़ अपने शौहर के मरने की दुआ कर रही हो। इतनी बेहया हो कि आते ही मेरे बेटे की दुश्मन बन गई हो। डूब कर मर जाओ। खुदा जाने आजकल की लड़कियों के मिजाज क्यों 7वें आसमान पर जा पहुँचे।
اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ توبہ توبہ، گز بھر کی لڑکی کی اتنی لمبی زبان ہے، خدا کی پناہ۔ شائستہ بیگم نے اس کو شرم دلانی چاہی تھی۔ ڈوب کر تو آپ کو مر جانا چاہیے، ماہم بھی غصے سے چلائی تھی کہ اتنے میں عارفین بھی اپنے کمرے سے باہر آیا تھا اور ہال میں موجود ساس بہو کی بحث سن کر وہیں پر پہنچ گیا۔ امی، آپ کیوں اس سے بحث کر رہی ہیں؟ چھوڑیے اس کو، مجھے بھی اس جیسی لڑکی سے شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میرے دل میں آج بھی زہرا بستی ہے اور اس کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ یہ شادی میں نے آپ کے اصرار پر کی ہے، مگر اب اس کے مزاج دیکھ رہا ہوں۔ خیر، آپ اپنے کمرے میں جائیے، فکر مت کریے، اسے میں خود دیکھ لوں گا۔ عارفین نے گہری سانس بھرتے ماہم کو پل بھر میں بے وقت کر ڈالا تھا۔ شائستہ بیگم مطمئن سے انداز میں سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھیں اور ماہم اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ اب کہاں جائے، اور اس کی یہ فکر عارفین نے خود ہی دور کر دی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اپنی شکل و صورت، اپنی زبان اور اخلاق کے اس مظاہرے کے ساتھ میرے دل میں جگہ بنا لو گی؟ یا میں کوئی گرا پڑا مرد ہوں کہ کسی بھی لڑکی کے سامنے دیکھوں گا تو بہک جاؤں گا؟ ہرگز نہیں۔ اپنی یہ خوش فہمی دور کر لو تو زیادہ بہتر ہے۔ مجھے تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ہاں، میں تمہارے ساتھ کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ یہ تو میری امی سادہ دل عورت ہیں اور اپنے بیٹے کو آباد ہوتا دیکھنا چاہتی ہیں، اس لیے ایسی بات کر رہی تھیں، مگر وہ نہیں جانتی کہ مجھے تم سے الجھن محسوس ہو رہی ہے۔ میرے کمرے میں رہو گی تو میں تمہارے قریب آؤں گا، سوچنا بھی مت۔ اب ڈرامے بازی بند کرو اور چل کر کمرے میں بیٹھو سیدھی شرافت سے، میں مزید کوئی تماشا نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ ماہم کے بالوں کو مٹھی میں لیتے اس کا چہرہ اپنی نظروں کے سامنے لا کر بیزاری سے بول رہا تھا، اور ماہم جو ابھی تک خود بھی اس شخص سے دور بھاگ رہی تھی، یہ لہجہ اور ذلت بھرا رویہ برداشت نہیں کر پائی۔ پل بھر میں اس کی آنکھوں میں ڈھیروں ڈھیر پانی تیرنے لگا، مگر ذلت پر یہ احساس غالب آ گیا تھا کہ فی الحال وہ محفوظ ہے، اور یہ بات اس کو مطمئن کر رہی تھی۔ اور اس کے چہرے پر بدلتے رنگ دیکھ کر عارفین بھی خاموشی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ شاید وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ عارفین کی بیزاری اس کے لیے اچھی علامت ہے یا بری۔ وہ ایک بے وقوف اور جذباتی لڑکی تھی، اور یہ بات عارفین نے شاید سمجھ لی تھی۔ اس کے پیچھے ہٹنے پر ماہم نے چند پل تک وہیں رک کر جیسے کچھ سوچا تھا، پھر گہرا سانس بھرتے خود کو نارمل کیا اور واپس کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو ایک بار پھر پریشانی اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ سامنے ایک ہی بیڈ تھا اور صوفہ وغیرہ کچھ نہ تھا جہاں وہ سو سکتی۔ اس کی پریشانی بھانپ کر عارفین دھیمے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھا تھا اور اس کے پاس سے گزرتے ہوئے نارمل سے لہجے میں بولا، تم یقین کرو کہ میں تم سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ ایک بیڈ پر تو کیا، ایک کمبل میں بھی سو جاؤں تو تمہارے لیے کچھ جذبات نہیں بیدار ہونے والے۔ اس کے اس قدر نفرت ظاہر کرنے پر ماہم بھی مزید کچھ سوچنے کی بجائے بیڈ کے ایک کنارے پر سکڑی سمٹی سی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آپی، مجھے معاف کر دیں، میں نے ایسا ہرگز نہیں چاہا تھا۔ میں آپ کی جگہ کیسے لے سکتی ہوں، جبکہ اچھی طرح جانتی ہوں آپ اپنے اس نام نہاد شوہر کے لیے کس قدر حساس تھی۔ میں نے تو بس قاسم کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ بھر لیا تھا، نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص اتنا گھٹیا بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس نے مجھے آپ کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ وہ تو مجھے یہ کہہ کر کمرے میں لایا تھا کہ اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر بعد میں اس نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا جس کی حقدار صرف اور صرف آپ ہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ غلط تھی۔ مرنے کے بعد بھلا کس انسان کو ان باتوں کی پرواہ رہی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے؟ موت کے بعد تو انسان اپنا ہر حق، ہر جذبہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے، وہاں تو ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ اب عارفین پر وہ پورا حق رکھتی تھی، مگر اپنی کم فہمی کے باعث دماغ پر بوجھ ڈالے خود کو ہلکان کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے، رونق کی بجائے اس کے چہرے پر ویرانی چھائی تھی۔ اپنی روح تک مجروح ہوتی محسوس کر رہی تھی، بے کلی اور عجب اجاڑ سی کیفیت میں مبتلا۔ وہ ایسی دکھ رہی تھی جیسے کوئی بہت بڑا جرم سرزد کر بیٹھی ہو اور اس پر ندامت کا شکار ہو۔ کمرے میں داخل ہوتے عارفین نے اس بات کو بڑی شدت سے محسوس کیا تھا۔ یہ رونا دھونا کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ اگر تم کل بار بار مجھے میرے گزشتہ رشتے کا حوالہ نہ دیتی تو میں کبھی تمہیں اس رشتے کا احساس دلانے کی کوشش نہیں کرتا۔ جب قصور ہی تمہارا اپنا ہے تو اب رو دھو کر خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا حلیہ دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے تم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے۔ میں بہت بڑا ظالم ہوں، جبکہ تم ایک مظلوم ترین لڑکی، کسی پرستان کی معصوم سی شہزادی ہو۔
اپنے آنسو پونچھ لو، مجھے ہر بات پر رونے دھونے والی لڑکیاں سخت ناپسند ہیں۔ خدا جانے تمہارے ذہن میں کون سا خناس بھر گیا ہے کہ تم نکاح کر لینے کے بعد اس رشتے کو قبول کرنے سے انکاری ہو۔ عارفین نے اس کے رونے پر غصے کا اظہار کیا تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اپنی ماں کے سامنے کیا کہا تھا اور کمرے میں پہنچ کر اپنے دعوے پر بھی قائم نہیں رہ سکے۔ وہ بات کرتے ہوئے ایک بار پھر رو دی۔ دیکھو تم میری بیوی ہو اور تم نے حرکت ہی ایسی کی تھی۔ ٹھیک ہے تم نہیں تسلیم کر رہی تھی اس رشتے کو، مگر اس طرح مجھے بھائی کہہ کر اس رشتے کی توہین تو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ تو گناہ ہے۔ اب میں تمہارا شوہر ہوں، بھائی نہیں ہوں۔ تمہیں اپنے الفاظ کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے تھا۔ وہ لہجے میں نرمی سموتے ہوئے اس کو دلاسا دینے لگا۔ مگر پھر بھی میں نے آپ کی باتوں پر بھروسہ کیا تھا۔ بھلے ہمارا رشتہ بدل گیا ہے اور میں نے غلطی کی تھی، مگر کسی کے بھروسے کو تو نہیں توڑنا چاہیے، چاہے بیوی کا ہی ہو۔ دھوکہ دینا غلط ہے۔ ماہم اب بھی بری طرح بگڑ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے غلط حرکت کی ہے، میں مانتا ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، میں شرمندہ ہوں۔ بلکہ ایسا کرو کہ تم آج سے امی کے کمرے میں ہی سو جاؤ۔ میں نے ان سے بات کر لی ہے، تم صرف قاسم کی ہی دیکھ بھال کرو۔ 1 سال صبر کر لو، اس کے بعد چاہو تو میں تمہیں طلاق بھی دے دوں گا۔ اس وقت تک قاسم بھی کافی حد تک سنبھل جائے گا اور امی کو بھی سمجھا لوں گا۔ تم فکر مت کرنا، مگر مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ عارفین نے نرمی سے اس کو سمجھایا تھا، مگر طلاق کا لفظ سن کر اس کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ اس کو یہ سن کر ہی اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لب بینچ کر وہ اپنے جذبات کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ اب وہ اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتی۔ کچھ بیتے لمحوں کی کشش جو وہ عارفین کے سنگ گزار چکی تھی، اور کچھ شاید نکاح کی طاقت تھی کہ وہ طلاق کا لفظ سن کر گہرے قرب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ مگر کچھ کہنے کی بجائے خاموشی سے وہ ساس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھے عارفین نے بتا دیا تھا، مجھے اس فیصلے پر اور تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اتنا ضرور کہوں گی کہ تم غلط کر رہی ہو۔ تمہیں کسی بڑے کی بات پر کان دھرنا پسند تو نہیں ہے، مگر شادی شدہ عورت کو اپنے شوہر سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کو بھی یہ بات سخت ناپسند ہے۔ آج تو اپنی انا کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے تم اپنی بات پر سختی سے قائم ہو، مگر ایک دن ضرور پچھتاؤ گی، شاید تب تک دیر ہو جائے۔ شائستہ بیگم نے اس کی ضد پر افسوس کا اظہار کیا تھا اور ماہم نظریں چرانے پر مجبور تھی۔ خیر، جیسے تمہاری مرضی ہو تم ویسے ہی رہو۔ میرا کام تھا سمجھانا، وہ میں نے کر دیا ہے۔ باقی تم خود باشعور اور امید کرتی ہوں اپنے لیے بہتر فیصلہ کرو گی۔ شائستہ بیگم نے گہری سانس بھرتے ہوئے سر جھٹک کر خود کو مطمئن کرنا چاہا تھا۔ اس روز کے بعد انہوں نے مزید کوئی بات نہیں کی تھی۔ حالات کو وقت کے دھارے پر چھوڑ کر وہ خاموش ہو گئی تھیں، اور ماہم دل کی آواز سے نظریں چرا کر بے حس ہو گئی تھی کہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ شب و روز اسی طرح روکھے پھیکے سے گزر رہے تھے۔ وہ قاسم کے بہانے زیادہ تر خود کو سب کے ساتھ بیٹھنے سے بچا لیا کرتی، تو کبھی کبھار ناشتے کی ٹیبل پر یا رات کے کھانے پر اس کا عارفین سے سامنا بھی ہو جایا کرتا۔ ایک ہی گھر میں رہتے یہ سب تو ہونا تھا۔ اس نے خود پر خاموشی کی چادر اوڑھ لی تھی اور اندر ہی اندر جیسے گھل رہی تھی۔ ہر بار اس شخص سے سامنا اس کو دوہرے قرب میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اس کی لاپرواہی اور نظر انداز کرنا ماہم کو بری طرح کھلنے لگا تھا۔ اپنے دل کی اس کیفیت سے وہ لاکھ نظریں چرانے کی کوشش کرتی مگر ناکام ہو چکی تھی۔ اب دل اسی شخص کی جانب ہمک ہمک کر جاتا تو دماغ اس کو دوبارہ بہن کی یاد دلا کر تلخ حقیقت کی جانب گھسیٹ لیتا کہ اس پر صرف میری بہن کا حق تھا اور ہمیشہ رہنا چاہیے۔ دل و دماغ کی اس سرد سی جنگ سے وہ ہلکان ہو جاتی تھی، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ عارفین اس کی موجودگی کو اس خوبصورتی سے نظر انداز کر دیتا تھا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جس بات پر اس کو سزا دے چکا تھا اب خود کو ویسا ہی ظاہر کرتا تھا۔ قاسم کو اٹھاتے پیار کرتے اس کی طبیعت خرابی پر اس کا خیال رکھتے ہوئے ماہم کے ساتھ چند پل کی تنہائی میسر آ بھی جاتی تو اس کا انداز لیا دیا ہی رہتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اپنی پہلی بیوی کی موجودگی میں ہوتا تھا، بہنوئیوں جیسا، حد جتاتا ہوا اور خود تک محدود، غرض کہ وہ ماہم کی ذات سے یکسر لا تعلق ہو چکا تھا۔ یہ بات ماہم کو بے چین کرتی تھی۔ البتہ اپنے بھانجے کو سکون سے اپنی آغوش میں سویا دیکھتی تو وقتی طور پر دل پر گہرا سکون اترتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ماہم، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے لگتا ہے تمہیں کسی ڈاکٹر کو چیک کروا لینا چاہیے۔ یہ معدے کی خرابی یا بخار جیسی کیفیت لگتی ہے، اس کو نظر انداز کرنا بالکل مناسب نہیں ہوگا۔ آج عارفین آتا ہے تو اس کے ساتھ چلی جاؤ، چیک اپ کروا لو گی تو تسلی ہو جائے گی۔ شائستہ بیگم نے اس کی بے چینی اور الٹیاں کرتے دوہرا ہونے کو دیکھتے فکر ظاہر کی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔
بس کل تھوڑا سا بے ترتیبی کے ساتھ کھانا کھا لیا تھا، اس کی وجہ سے ایسا ہے۔ پہلے بھی 1-2 بار ایسا ہو چکا ہے۔ کچھ ہلکا پھلکا کھا کر میں خود ہی 2-3 دن میں ٹھیک ہو جاؤں گی، ماہم نے سستی سے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا تھا۔ اس وقت اس کا کہیں جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، بس ایک جگہ پڑے رہنے کو دل تھا۔ ارے بیٹے، اپنی رنگت دیکھو، زرد پڑ گئی ہو ایک ہی روز میں۔ اگر یہی حال رہا تو کمزوری بڑھ جائے گی، پھر قاسم کو کیسے سنبھالو گی؟ بتاؤ۔ ضد مت کرو، اگر پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے تو تمہاری لاپرواہی ہے کہ تم چیک اپ کروانے کی بجائے گھر میں ٹوٹکے کر کے وقتی طور پر علاج کر رہی ہو۔ چلو ابھی چلتے ہیں، میں خود لے جاتی ہوں تمہیں ڈاکٹر کے پاس۔ اب مزید کوئی بات نہیں سنوں گی، حد ہے۔ تمہارے گھر والے سنیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ ہم تمہارا خیال نہیں رکھتے۔ چلو شاباش، ایک بار تسلی کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر شائستہ بیگم کے دل میں عجیب سا خوف پھیل گیا تھا۔ دوسری مرتبہ کسی بڑی پریشانی سے گزرنے کا حوصلہ ان میں نہیں تھا۔ انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور زبردستی گاڑی اور ڈرائیور کو گھر پر بلوا لیا تھا۔ گاڑی میں سوار ہو کر وہ تھوڑی ہی دیر میں ایک بہترین کلینک پر موجود تھے۔ لیڈی ڈاکٹر نے تفصیل سے معائنہ کرنے کے بعد جو انکشاف کیا تھا، چند پل کے لیے ماہم کو یقین ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرا گیا تھا، مگر لیڈی ڈاکٹر نے شائستہ بیگم کو بھی یہی بتایا تھا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، کمزوری بہت ہے، خوراک پر دھیان دیں اور ان کے دماغ کو بھی پرسکون رکھیں۔ اس حالت میں پریشانی اچھی نہیں ہوتی، یہ امید سے ہیں۔ لیڈی ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں مسکرا کر ہدایت دے رہی تھیں، اور شائستہ بیگم کے چہرے پر حیرت، بے یقینی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات ابھرے تھے۔ ارے واہ، تم تو کافی ہوشیار ہو۔ کیا کہنے تمہارے، میرے سامنے کہتی رہی کہ اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہو، اور اب بچے کی امید پر ہمیں باہر سے مبارکباد مل رہی ہے۔ شائستہ بیگم نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اس پر گہرا طنز کیا تھا، جس پر وہ مکمل طور پر خاموشی اختیار کر چکی تھی کہ اس کے سوا اب چارہ نہیں تھا۔ گھر پہنچ کر بھی ماہم پریشان بیٹھی تھی۔ رات کو موقع ملتے ہی عارفین کے پاس جا پہنچی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ایک پل کو عارفین بھی اس کے انداز سے کھٹک کر رہ گیا تھا۔ میں پریگننٹ ہو گئی ہوں، اس نے بنا کسی تمہید کے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے رسوا کر دیا، کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ وہ غصے میں اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی تھی، اور عارفین شیراز حیرت سے منہ کھولے اس کو دیکھ رہا تھا۔ تکلیف کیسی؟ تم میری بیوی ہو اور میں تم سے معافی بھی مانگ چکا ہوں۔ تمہاری اپنی خواہش تھی کہ میں تم سے دور رہوں، اور شاید سال کے بعد تم طلاق بھی لے لو گی۔ اس بات پر بھی تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جہاں تک بات پریگننسی کی ہے تو مجھے اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم چاہو تو ابارشن کروا لو، میں تمہیں زبردستی کسی بھی بات پر پابند نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے علاوہ اور کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ وہ نہایت سکون سے اس کا سکون برباد کرنے پر تلا تھا۔ کیا کہا؟ ابارشن کروا لوں؟ اگر آپ کو یہی ٹھیک لگتا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ آنکھوں میں قرب کے ساتھ نفرت کے جذبات لہرا رہے تھے۔ اس کا دل چاہا سامنے کھڑے اس خود غرض اور بے حس انسان کا منہ نوچ ڈالے، مگر وہ مزید اس شخص کے ساتھ بحث کرنے کی بجائے کنارے پر ہو جانے پر اکتفا کرتی تیزی سے واپس پلٹی اور کمرے سے نکلتی چلی گئی، جبکہ عارفین، جس کی سانسیں سینے میں اٹکی تھیں، ایک دم سے مطمئن ہو کر گہری سانس بھرتا پورے جذبات سے مسکرایا تھا، یہ جانے بغیر کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ عارفین شیراز کا یہ انداز ماہم کے تن بدن میں آگ لگانے کو کافی تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر بے حس انسان کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گی۔ پہلے تک تو اور بات تھی، ماہم جیسی حساس اور نرم دل رکھنے والی لڑکی نے بہن اور بھانجے کی خاطر شادی کے لیے حامی بھر لی تھی، مگر عارفین نے زبردستی اس کو بیوی کا درجہ دے کر بوکھلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کچھ وقت تک اکھڑے انداز میں رہنے کے بعد اپنی ازلی حساس طبیعت کے باعث وہ سب کچھ بھلا کر شوہر کو تسلیم کرنے لگی تھی، مگر اب جس طرح اس شخص نے اس کی ذات کے مان کو 2 کوڑی کا کر دیا تھا اور اس کو بے اعتباری کے حوالے کر دیا تھا، وہ مزید کوئی نرمی نہیں برت سکتی تھی۔ چند روز تک خاموشی سے سوچنے اور غصہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا، مگر کوئی مثبت فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ ایک روز اسی خاموشی سے قاسم کو ہمراہ لیے وہ اپنے میکے جا پہنچی۔ ماں، یہ آپ لوگوں نے مجھے کیسے پتھر دل انسان کے حوالے کر دیا ہے، جس کو میرے احساسات کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی من مانی کرنے والا ایک بے حس انسان ہے۔ پتہ نہیں آپ ہی ایسے شخص کے ساتھ کیسے اتنی خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ میں اب مزید وہاں پر نہیں رہ سکتی۔ ماں، میری بس ہو چکی ہے، تھک گئی ہوں میں۔
समझौता करते करते। मुझे माफ़ कर देना। सुल्ताना बेगम के गले लगकर वो बुरी तरह रो रही थी और उसके अल्फाज ने उन्हें लर्जा कर रख दिया था। ये क्या कह रही हो बेटा? जज्बाती होकर इस किस्म के फैसले हरगिज़ नहीं करने चाहिए। शादी कोई मजाक नहीं होता कि जब थक जाओ तो एकदम से सब लपेट कर एक तरफ कर दो। ऐसे फैसले करने से पहले हर पहलू पर नज़र डालनी चाहिए। अब बताओ क्या हुआ है? हो सकता है मैं फैसला करने में तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। उन्होंने नरमी से उसकी पीठ थपकते हुए उसको दिलासा दिया था, मगर उसके आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब दिल में इतना दुख भरा हो तो आंख से आंसू टपकना लाजमी सी बात है, और माहम का दिल दुख की शिद्दत से करला रहा था। वो कैसे नज़रअंदाज कर देती? ये कोई मामूली बात तो हरगिज़ ना थी कि उसको उसकी औलाद का कत्ल करने का मशवरा दिया जा रहा था। उसके जज्बात का एहसास किसी ने नहीं किया तो वो क्यों किसी का एहसास करती? इंसान थी, उसके सीने में भी दिल था। उसकी राय जाने बगैर इतने ही फैसले पहले भी हो चुके थे। बीएससी के बाद वो मास्टर्स करना चाहती थी, मगर बहन की अचानक मौत और फिर भांजे की खातिर उसको अपने ख्वाब नज़रअंदाज करना पड़े। जिंदगी के अहम तरीन मामले में उसकी राय नहीं ली गई, मगर उसने अपने माँ बाप को या ससुराल वालों को कसूरवार नहीं ठहराया, बल्कि उनकी मजबूरी समझकर सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया था। मगर कब तक सब्र करती? शादीशुदा जिंदगी को खुश असलूबी से चलाने के लिए अगर सारी कुर्बानियां औरत के हिस्से में डाल दी जाएं और मर्द खुद को हाकिम समझते हुए हर बात मनवाने लगे तो कोई भी औरत थक जाती। कुछ औरतें मैके वालों की तरफ से ताउन मुयस्सर होने पर एक ही झटके में अपने रास्ते अलग कर लेती, मगर कुछ औरतें दबाव में आकर रिश्ते को बोझ की तरह समझते हुए भी खामोशी इख्तियार कर लेती हैं, जो कि नहायत गलत अमल है। अगर दिल से शौहर की हर ज्यादती पर सब्र करने की हिम्मत हो तो औरत अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है, मगर खुद पर जबर करके दिल से इज्जत बिल्कुल ख़त्म हो जाने के बावजूद किसी मर्द के साथ जुड़े रहना ज्यादती होती है। और हमारे दीन में कोई जबर, कोई ज्यादती नहीं है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी का फैसला करने का पूरा इख्तियार होता है। माहम भी ये इख्तियार इस्तेमाल करना चाहती थी, सो खामोश हो गई थी। सुल्ताना बेगम ने खुद से उसकी खामोशी का मतलब अक्स किया और मुतमईन हो गई थी। मगर एक दिन गुजरने के बाद जब आरफीन उसको लेने के लिए आया तो माहम ने वापस जाने से साफ इनकार कर दिया था। बहुत माजरत माँ, मगर मुझसे ये नहीं होगा। आप लोग उनको समझाइए कि कासिम को मेरे पास रहने दें, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी, मगर अब वापस नहीं जाऊंगी। इस घर में मेरा दम घुटता है, मैं मरना नहीं चाहती, माहम ने बेदर्दी से आंसू रगड़ते हुए कहा था। और सुल्ताना बेगम दिल थाम कर रह गई थी। मरने की बात मत करो माहम, हमारे अंदर एक बेटी के बाद दूसरी को खोने का हौसला नहीं है। तुम वापस नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। मैं आरफीन को समझा बुझाकर अभी तो वापस भेज देती हूँ, मगर तुम इस बारे में ज़रूर सोचना कि कासिम का क्या होगा। क्या वो तुम्हारे बगैर रह लेगा? क्योंकि जितना मैं जानती हूँ आरफीन को अपना बेटा बेहद अजीज़ है। वो कभी इस बात पर रज़ामंद नहीं होगा कि उसकी औलाद उससे दूर रहे। वो एक बाप है, हर बाप को अपनी औलाद से प्यार होता है। अगर वो कासिम को साथ लेकर जाना चाहे भी तो गलत नहीं होगा। तुम फिर भी सोच लो, हमारी तरफ से कोई दबाव हरगिज़ नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी जो भी फैसला करे उस पर कभी पछतावा महसूस ना हो। उन्होंने नरमी से माहम को समझाया था और वापस लाउंज में चली गई, जहाँ आरफीन बेताबी से माहम की आमद का मुंतजिर था। वो माहम को किसी इंतहाई फैसले से बाज रखने के लिए उसकी मिन्नत समाजित करने के लिए तैयार था, मगर सुल्ताना बेगम चेहरे पर तफक्कुर और मायूसी के तासुरात लिए तन्हा ही थी। बेटा माफ़ करना, माहम की तबीयत कुछ ख़राब है, वो कुछ दिन मज़ीद यहाँ रुकना चाहती है। मेरी बेटी बहुत हसास है, शायद उसको किसी बात को बर्दाश्त करने में मुश्किल पेश आ रही है। थोड़ा सा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हारी बेचैनी समझ सकती हूँ, मगर इस वक्त अगर माहम को ज़्यादा मजबूर किया तो वो कुछ गलत ना कर बैठे। मेरा यकीन करो, माहम दिल की बहुत अच्छी है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगी। अभी छोटी है और कुछ जज्बाती भी है। उम्मीद करती हूँ तुम उसको समझोगे और कुछ वक्त दोगे। सुल्ताना बेगम ने उसको सलीके से समझाकर मुतमाइन करना चाहा था। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं माहम को आपके हवाले करता हूँ। कासिम को भी अपने पास रखना चाहती है। वो जाने किस बात का यकीन करना चाहता था। हाँ, बस कुछ दिन सब्र कर लो, अगर कहो तो कासिम को ले आऊँ। अभी सोया है, इसलिए जगाया नहीं उसको। सुल्ताना बेगम 100 तरह के जवाज़ घड़ के उसको वापसी के लिए रवाना करके कुछ पुरसुकून हुई थी। अलबत्ता दिल के किसी कोने में ये खौफ भी था कि कहीं ऐसा न हो कि माहम अपनी ज़िद पर कायम रहे। अगर ऐसा होता है तो फिर मसाइल खड़े हो सकते थे। अगले चंद रोज़ खामोशी से गुजर गए तो एक बार फिर सुल्ताना बेगम और अनीस साहब उसको सामने बिठाकर समझाने की कोशिश कर रहे थे।
دیکھو بیٹا، زندگی تم نے ہی گزارنی ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط اس کی پہچان بھی تم خود اپنے لیے کر سکتی ہو، مگر مجھے لگتا ہے اب تم غلط ہو۔ بھلے پہلے بھی اس نکاح کے لیے ہم نے تم سے کہا تھا، مگر تم اس وقت چاہتی تو اپنی بات منوا سکتی تھی، لیکن تم نے خاموشی اختیار کر لی تھی اور ہمیں اجازت دی تھی کہ جو ہمیں بہتر لگے تم اعتراض نہیں کرو گی۔ وجہ بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں، تم نے اس وقت قاسم کی خاطر اس نکاح کی حامی بھری تھی۔ مجھے تم پر فخر ہے، ہمیشہ اپنے پیاروں کی خوشی تم نے اپنی ذات سے آگے رکھی ہے، تو اب ایسا کیا ہے کہ تم قاسم کو بھی نظر انداز کر رہی ہو؟ کیوں بھول گئی ہو کہ اب بھی قاسم صرف 2 ماہ کا بچہ ہے؟ آج بھی اس کی ماں کو آغوش چاہیے۔ اس حقیقت سے نظریں کیسے چرا سکتی ہو تم؟ ایسا تو ہرگز نہیں تھا، صرف اپنا بھلا سوچنے والی، اپنے مفاد کو ترجیح دینے والی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنی خود غرضی کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ بتا دو تاکہ ہمیں بھی سمجھنے میں آسانی ہو سکے، کیا زیادہ اہم ہے کیا نہیں۔ انیس صاحب اپنی بیٹی کے دل کی کیفیت سے بے خبر طنز پر طنز کیے جا رہے تھے اور ماہم سر جھکا کر صرف سنتی جا رہی تھی۔ کیسے بتا دیتی کہ آج بھی اس نے اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنی اولاد کی خاطر یہ خود غرضی کرنے کی کوشش کی تھی۔ 100 طرح کے بہانے بنانے کے باوجود انیس صاحب اور سلطانہ بیگم بھی جیسے پوری تیاری سے بیٹھے تھے، ہر بات کو رد کرتے اور اس کو قائل کرنے کی، کبھی شرمندہ کرنے کی تو کبھی بہن کی یاد دلا کر اس کو برا بلا کہتے۔ انہوں نے بالآخر ماہم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر ہی دیا تھا۔ اس کے راضی ہونے میں دل کے کئی ٹکڑے ہو چکے تھے، ارمانوں کا خون ہو چکا تھا۔ ماں باپ نے اس کی پریشانی سمجھنے کی بجائے اپنی مرضی اور خوشی اس پر مسلط کر کے اپنے لیے سب کچھ ٹھیک کر دیا تھا، مگر ماہم جانتی تھی کہ وہ کس دلدل میں دھکیل دی گئی تھی۔ اسی روز شام کے وقت عارفین بھی دوبارہ چلا آیا تھا۔ اس کو ایک مستقل خدشہ لاحق تھا کہ کہیں ماہم ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر نہ بیٹھ جائے، اور سب سے اہم بات کہ اس کے بچے کے بارے میں خود سے کوئی فیصلہ کر لیتی تو وہ بھی اس کی برداشت سے باہر ہوتا۔ 100 طرح کے وہم دل میں لیے وہ سسرال پہنچا تو ماہم نے خود ہی واپسی کا اندیہ سنا کر اس کو خوش کر دیا تھا۔ وہ اپنے والدین سے بھی دل برداشتہ ہو کر گھر سے نکلی تھی، جنہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ عارفین کے ساتھ ایک چھت تلے رہنا اس کو شاید ذہنی دباؤ اور پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ انجانے میں وہ سب کے ساتھ قاسم سے بھی کھچی کھچی سی ہر وقت خاموش اور اداس رہنے لگی تھی۔ روٹین چیک اپ کے لیے عارفین اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر نے بھی خطرے سے آگاہ کیا تھا اور عارفین کو سختی سے ہدایت جاری کی تھی کہ اس کو ہر طرح کی فکر اور پریشانی سے دور رکھیں اور دماغی سکون کے لیے اس کا ماحول بدلیں، ورنہ بچے کے ساتھ ماں کی بھی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ماہم نے یہ سن کر خود کو ہر فکر سے آزاد کرنے کی بہت کوشش کی، مگر سوچیں اس کے دل و دماغ پر اس قدر حاوی ہوتی گئیں کہ وہ سنبھل ہی نہیں پا رہی تھی۔ ایسے ہی ایک روز بے دہانی میں سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور لڑکھڑاتے ہوئے گری تو گرتی چلی گئی، اور شور کی آواز سن کر عارفین بھی بھاگ کر وہاں پہنچا تھا۔ جب ماہم کا نیم مردہ وجود خون سے لت پت پڑا تھا، یہ نظارہ دیکھ کر وہ خوف سے لرز اٹھا تھا۔ ماہم کے چہرے کا رنگ خطرناک حد تک سفید پڑ چکا تھا، شدید تکلیف کے اثرات اس کے چہرے پر رقم تھے اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اس کو باہوں میں اٹھاتے ہوئے عارفین دیوانہ وار ہسپتال جانے کے لیے گاڑی کی طرف لپکا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر بھی ٹھنڈے یا کوریڈور میں ٹہلتے ہوئے وہ ماں بچہ دونوں کی خیریت کے لیے دعا گو تھا، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ کی ذات کو منظور ہو۔ گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد ایک نرس ایمرجنسی روم سے باہر نکلی تو اس کے پاس اچھی خبر نہ تھی۔ ایم سوری، ہم نے بہت کوشش کی مگر ہم بچے کو نہیں بچا سکے اور ماں کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ ہم نے جتنا کرنا تھا کر لیا، اب مریض کو دعاؤں کی ضرورت ہے، مگر اگلے چند گھنٹے بہت اہم ہیں۔ پیشہ ورانہ انداز میں اپنی بات مکمل کرتی نرس وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ بچے کے بارے میں سن کر عارفین کے ساتھ شائستہ بیگم بھی صدمے کی کیفیت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ تو بڑی بے صبری سے نئے مہمان کی آمد کی تیاریاں کر رہی تھی، مگر یہ خوشی صرف 3 ماہ کی مہمان تھی، اس کی ان کو بالکل خبر نہ تھی۔ سخت مایوسی کے عالم میں وہ خود بھی ڈہ سی گئی تھی۔ ان کی حالت کے پیش نظر عارفین انہیں گھر لے گیا تھا۔ یہ سب کچھ اس سرپھری لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ کتنا کہا میں نے اس کو کہ احتیاط کیا کرو، اپنی صحت کا خیال رکھو، مگر جانے کس صدمے میں گری تھی یہ لڑکی کہ ہر وقت رونی صورت لیے کمرے میں بند پڑی رہتی تھی، نہ ڈھنگ سے کھاتی تھی نہ سوتی تھی۔ ایسا کیا نقصان ہوا تھا کہ جب سے میکے سے واپس آئی ہے بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی؟ اس حالت میں عورت ہر وقت خود کو کھاتی رہے گی تو یہی نتیجہ ہوگا۔ اس نے اپنی مرضی کسی بھی طرح سے پوری کر ہی لی ہے۔ ارے لوگ ترستے ہیں کئی سال دعائیں، علاج
اور جانے کیا کچھ کرتے ہیں اس اولاد کے حصول کے لیے۔ اور ایک یہ آج کل کی لڑکیاں ہیں جنہیں بنا چاہے اولاد جیسی خوشی مل جائے تو قدر کرنے کی بجائے نخرے ہی کرتی رہتی ہیں۔ انہوں نے گھر پہنچتے ہی جلے دل کے پھپھولے پھوڑنا شروع کر دیے تھے۔ عارفین کے خیالات بھی کچھ مختلف نہ تھے، جبکہ ہسپتال میں ماہم کو جب اپنی اولاد سے محروم ہو جانے کی اطلاع ملی تو اس کی چیخوں سے پورا ہسپتال گونج اٹھا تھا۔ وہ دن اور رات بھر روتے رہنے کے بعد اگلے روز وہ گہری خاموشی کی چادر لپیٹ چکی تھی۔ عارفین کی آنکھوں پر بدگمانی کی پٹی لپٹی تھی۔ اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ماہم پرسکون ہو چکی ہے، اور اس بات سے وہ بھی اس سے بدظن ہو گیا تھا۔ گھر واپس پہنچ کر قاسم کے رونے پر وہ ماہم پر چڑھ دوڑا تھا۔ تم ایک سنگ دل اور خود غرض عورت ہو جس کو اپنی سگی اولاد کسی بوجھ سے کم نہیں لگی کہ اس کے بچھڑ جانے پر اس قدر مطمئن ہو، مگر میں تمہیں اس حرکت کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا، اور نہ ہی قاسم کے بارے میں کوئی کوتاہی برداشت کروں گا، سمجھی؟ اس لیے بہتر ہے اس کی صحت پر توجہ دو، اس کو ایک خراش بھی کبھی نہ آئے، ورنہ میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ وہ غصے سے تن فن کرتا ماہم کو سکتے میں مبتلا کر چکا تھا۔ ارے جانے کیا سوچ کر اس نے تم سے شادی کی ہے، یہ تو ڈائن سے بھی بدتر ہے۔ اپنی بہن کی خوشیوں کی قاتل میرے بچے کو بھی کھا گئی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال کر بچے سے جان چھڑائی ہے۔ میں اس عورت کو کبھی معاف نہیں کروں گی، بلکہ عارفین میں تو کہتی ہوں کبھی اس پر اعتبار مت کرنا، کیا پتہ ہمارے قاسم کو بھی کسی روز کوئی نقصان پہنچا دے۔ تم خود اس کا خیال رکھنا، اور تمہاری غیر موجودگی میں خود اس کو سنبھالوں گی۔ مجھے اب اس پر بالکل بھروسہ نہیں رہا۔ شائستہ بیگم غصے میں اول فول بکتی اس کو اتنے بڑے الزام میں گرفتار کر چکی تھیں، مگر انہیں اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ ماہم نے گہری نگاہ سے ایک پل کے لیے عارفین کی جانب دیکھا تھا۔ قرب، ملامت، شکایت، کیا کچھ نہ تھا ان کی آنکھوں میں۔ البتہ وہ بھی صدمے میں گھرا کسی بات کو سمجھنے کی حالت میں نہ تھا، اور اس روز کے بعد سے تو ہر وقت اس کو قاتل، دھوکے باز اور جانے کیا کچھ کہا جاتا رہا، اور وہ بس لب سی کر خاموش رہنے لگی۔ کسی سے کوئی گلہ کرنے کی بجائے الگ تھلگ سی رہ رہی تھی۔ اتنی بے حس ہو تم کہ اپنی اولاد کی جان لے لی؟ بہن کے بچے کو ماں کا پیار دینے کا ڈرامہ کیوں کیا تھا؟ ہمیں متاثر کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو ظاہر ہے اب اس میں کوئی سرخاب کے پر تو لگے نہیں، یہ بھی ایک بچہ ہی ہے۔ اس سے اتنا پیار جتاتی ہو کہ ہم نے تمہیں سب سے بہترین انتخاب سمجھ لیا تھا، مگر اپنی سگی اولاد کے لیے تم نے جو حرکت کی ہے اس نے مجھے چکرا کر رکھ دیا۔ توبہ توبہ، کتنا دوہرا معیار ہے تمہارا کہ سمجھ سے باہر لگتی ہو۔ میں نے تو عارفین سے بھی کہہ دیا ہے کہ تم پر کبھی اعتبار نہ کرے، اپنی اولاد کے حوالے سے تو بالکل نہیں۔ کیا پتہ کل کو تم قاسم کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ کرو، پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر یہ تمہارا اتنا عادی نہ ہوتا اور بیمار نہیں پڑتا تو تمہیں اس گھر سے کب کا بھیج دیتی، مگر مجبوری ہے، بچہ تمہاری اصلیت سے واقف نہیں ہے، اس لیے ہم بھی خاموش ہیں۔ قاسم کے سراہنے بیٹھ کر اس کے بالوں کو سہلاتی ماہم کو ہر بار کی طرح اس بار بھی لب بینچ کر خود کو کسی بھی قسم کا جواب دینے سے باز رکھنا پڑا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کو اسی گھر میں رہنا ہے تو پھر بدمزگی پھیلا کر ہر وقت کی باتیں سننے سے بہتر خاموش رہنا تھا۔ واپسی کا کوئی راستہ اس کے لیے نہیں تھا، نہ ہی دوبارہ کوئی امید باندھنا چاہتی تھی۔ جب پہلے ہی اس کے ماں باپ نے اس کی کوئی بات نہیں سنی تھی تو اب وہ کیوں واپس جاتی؟ رات کو عارفین بھی اس کے کمرے میں قاسم کو دیکھنے کی خاطر چلا آیا تھا۔ ماہم نماز پڑھ رہی تھی اور قاسم بیڈ پر پڑا کھیل رہا تھا۔ اس کی طبیعت اب کافی بہتر تھی، مگر عارفین کو اسے دیکھے بنا تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ ماہم اس کو دیکھ کر وہاں سے ہٹ جانا چاہتی تھی، مگر وہ آگے بڑھ کر اس کی کلائی کو دبوچ چکا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ حساب تو دو اپنے اس فعل کا، کیسے تم نے اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے میری اولاد مجھ سے چھین لی؟ تمہیں ترس نہیں آیا اس معصوم جان پر؟ اسی خوف سے میں تمہارے میکے میں قیام کے دوران دن رات بے چین رہا ہوں، مگر تم نے کر دکھایا کہ گھر میں ہماری نظروں کے سامنے رہتے ہوئے بھی تم اپنی منمانی کر سکتی ہو۔ میں نے تو تمہارا غصہ کم کرنے کی خاطر ایک آپشن دیا تھا، مگر مجھے تم پر پورا یقین تھا کہ تم صاف انکار کر دو گی، جو اپنی مرضی کے خلاف جا کر صرف ایک بچے پر اپنی ممتا نچھاور کرنے کو تیار تھی۔ وہ عورت کیسے اپنی سگی اولاد کے لیے اتنی سنگ دل ہو سکتی ہے؟ پھر بھی اگر تم میری ضد میں کوئی انتہائی قدم اٹھانے کا ارادہ کر بھی لیتی تو میں نے احتیاطی طور پر اپنی جاننے والی ایک لیڈی ڈاکٹر سے بات بھی کر لی تھی، کیونکہ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ تمہاری اسی خوبی سے متاثر ہو کر میں تم سے محبت کرنے لگا تھا، مگر میں پاگل تھا، ظاہر پر یقین کر بیٹھا۔ تمہاری اصل حقیقت اتنی تلخ تھی، تمہارا دل سیاہ ہے، تمہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے،
آج سچ میں مجھے تم سے گھن محسوس ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں قاسم کے لیے تم اتنی اچھی کیوں بنی پھرتی ہو؟ بولو، خاموش کیوں ہو؟ گناہ کیا ہے تو وجہ تو بتاؤ۔ کیا اتنا برا لگتا ہوں تمہیں؟ اور اگر ایسا تھا بھی تو تمہیں شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جو خود سری اب تم دکھا رہی ہو، پہلے یہی خود سری دکھا کر منع کر دیتی۔ کم سے کم میرا اتنا نقصان تو نہ ہوتا۔ تم نے میرے احساسات اور جذبات کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہ ماہم کو کندھوں سے تھام کر سختی سے جھنجھوڑ رہا تھا، مگر وہ اس کے الزام پر گہرے رنج میں مبتلا خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی تھی۔ سامنے کھڑے شخص نے اس کے دل کی کیفیت کا اندازہ لگایا، یا اس سے پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو اس جرم کی سزا سنا رہا تھا جو کبھی ماہم نے کیا ہی نہیں تھا۔ جب اعتبار ہی نہیں کر رہا تھا تو کسی کو کب مانتا؟ جب کوئی شخص آپ پر اعتبار ہی نہ کرتا ہو تو اس کے سامنے اپنی وضاحت دے کر صرف وقت اور الفاظ کا ضیاع ہی ہوتا ہے، جس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے جھکے سر کو دیکھ کر عارفین کو ایسا لگا جیسے وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہونے کی بجائے ڈٹھائی سے گریز کر رہی ہے۔ وہ نفرت سے اس کو جھٹک کر چھوڑ چکا تھا۔ ماہم اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور لڑکھڑا کر بیڈ پر جا گئی تھی۔ غم و غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور آنکھوں سے پھیلتی نمی کو پلکیں جھپک کر اس نے باہر نکلنے سے روکا تھا۔ اب اس پر باقاعدہ نظر رکھی جا رہی تھی۔ ایک روز قاسم کو نہلا کر وہ باتھ روم سے نکل رہی تھی کہ پیر پھسلا اور وہ دھڑم سے فرش پر گری تھی۔ قاسم کو بڑی مشکل سے بازوؤں میں چھپائے وہ بچانے میں کامیاب ہو چکی تھی، مگر عارفین نے آگے بڑھ کر قاسم کو اس سے چھین لیا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا تم کسی دن اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گی۔ خدا کا شکر ہے تم اپنی کوشش میں ناکام ہو چکی ہو۔ مایوسی تو ہوگی، مگر ہر بار تمہاری قسمت ساتھ نہیں دے سکتی۔ امی بالکل ٹھیک کہتی تھیں، تم پر بھروسہ کرنا بے وقوفی ہوگی۔ عارفین خون خوار تیور لیے اس کو گھور رہا تھا۔ میں نہ کہتی تھی یہ دھوکے باز لڑکی ہے، اس کی شکل پر معصومیت ہے، مگر انداز سے یہ ایک بدنما داغ اور صفاک لڑکی ہے، کسی کی سگی نہیں ہے۔ شائستہ بیگم نے اپنے اندازے لگانا شروع کر دیے تھے۔ آج سے اس کو آپ سنبھالیں امی، جب میں شام کو واپس آؤں گا تو خود سنبھال لوں گا۔ 2 دن روئے گا پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوتا، بہت سے بچوں کی مائیں انہیں اکیلا چھوڑ کر دنیا سے چلی جاتی ہیں، وہ سب بھی کسی نہ کسی طرح پل جاتے ہیں۔ تو پھر یہ کیوں نہیں؟ بچہ ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے تو کیا اس کو آگ سے کھیلنے کی اجازت دے دیں گے؟ میں باپ ہوں، میں اپنی اولاد کا بھلا چاہتا ہوں، ہمیں اپنے دل مضبوط کرنا ہوں گے۔ عارفین نے نیا شوشہ چھوڑا تھا۔ دونوں ماں بیٹا بکتے جھکتے کمرے سے باہر جا چکے تھے اور ماہم اپنے نصیب پر ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی تھی۔ تو مسٹر عارفین، ہر بار مجھے تکلیف میں سہارا دینے کی بجائے الزام تراشی کر کے تنہا چھوڑ دو گے؟ کیا سمجھتے ہو میں تمہارے لیے مری جا رہی ہوں؟ اگر میرے والدین میرا ساتھ دیتے تو قسم کھاتی ایک لمحہ نہ لگاتی تمہیں ٹھکرا کر یہاں سے چلی جاتی۔ وہ پورے بدن میں درد کی شدت سے اٹھتی لہروں کو نظر انداز کرتی بے حسی کا لبادہ اوڑھ بیٹھی تھی۔ کافی دیر تک ہانپتے رہنے کے بعد بمشکل تمام تر ہمت جمع کر کے اٹھی اور بستر پر جا کر ڈھہ سی گئی۔ بدگمانی انسان کو اسی طرح اندھا کر دیتی ہے کہ انسان واضح نظر آنے والے حقائق کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ ماہم زمین بوس پڑی تھی اور قاسم کو اپنی پناہوں میں چھپائے محفوظ کر چکی تھی، مگر پھر بھی اس نے اپنی سوچ پر یقین کیا تھا۔ زندگی اسی طرح روکھے پھیکے سرد انداز میں گزر رہی تھی۔ قاسم کو ہر وقت شائستہ بیگم اپنے بغل میں دبا کر رکھتی تھیں اور رات کو عارفین اس کو اپنے ساتھ لیے کمرے میں سلانے لگا، جس سے وہ چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا، ہر وقت رو رو کر ہلکان رہنے لگا تھا، مگر ماہم کو اس کے قریب ہٹکنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ دور سے ہی اس کو روتا بلکتا دیکھتی رہتی اور اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ کسی قریبی عزیز کے ہاں فوتگی کی اطلاع ملنے پر شائستہ بیگم بوکھلا کر رہ گئی تھیں۔ نہ وہ قاسم کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتی تھیں اور نہ ہی ماہم کے رحم و کرم پر چھوڑنا چاہتی تھیں، جو ان کے خیال میں بالکل پاگل تھی، اور موقع ملتے ہی قاسم کو بھی جان سے مار دینا چاہتی تھیں۔ اپنی تیاری کرتے ہوئے وہ مسلسل عارفین کو کال کر رہے تھے تاکہ اس کو پہلی فرصت میں گھر پہنچنے کا کہہ سکیں، مگر عارفین جانے کہاں مصروف تھا کہ وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ کافی دیر تک مسلسل کال کرنے کے بعد مجبوراً قاسم کو ماہم کے ہمراہ چھوڑ کر وہ گھر سے نکل چکی تھیں۔ راستے میں عارفین سے بات ہوئی تو الٹا اسی پر برس پڑی۔ میں تمہیں کب سے کال کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، تم کہاں پر تھے؟ جانتے ہو نسیم آپا کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور مجھے جلدی میں بہاولپور کے لیے نکلنا پڑا۔ قاسم کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتی تھی، وہاں کا موسم اس کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔
तुम एक लम्हा भी देर मत करो और सीधे घर पहुंचो। खुदा करे सब खैर हो। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं कभी कासिम को उस जहनी मरीज़ा के हमरा अकेला नहीं छोड़ती। शाइस्ता बेगम ने अपनी परेशानी बयान करते हुए आरफीन को भी बुरी तरह से घबराहट में मुब्तला कर दिया था। वो अपनी गाड़ी को आंधी तूफान की स्पीड से दौड़ाता जल्द अज जल्द घर पहुंचने के लिए बेताब था, मगर ये नहीं जानता था कि आज उस पर किस कदर भयानक इंकशाफ होने वाला है। मैं एक माँ होकर अपने बच्चे का बुरा कैसे चाह सकती हूँ? आप सब लोगों के रवैये ने मुझे इस कदर परेशान कर दिया था कि मैं कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत से महरूम थी। आप लोगों की वजह से मैं अपनी औलाद से महरूम हो चुकी हूँ, और उसके बाद से संगदिल इंसान की इल्ज़ाम तराशी हर बार मुझे गहरे दुख में मुब्तला कर देती। माँ, आप नहीं समझ सकती थी कि यहाँ पर रुकना मुझे किस कदर अजियत में मुब्तला कर। मुझे लगता है एक दिन मैं पागल हो जाऊंगी। क्या आपको भी यही लगता है कि मैंने जानबूझकर अपनी औलाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी? मेरा गम किसी को समझ नहीं आ रहा। यही वजह थी कि मैं इस घर में वापस नहीं आना चाहती थी, मगर आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और ज़बरदस्ती मुझे वापस इन खुदगर्ज लोगों के दरमियान भेज दिया, जिन्होंने हर लम्हा ताने दे देकर मुझे हरासा किए रखा। जबकि प्रेगनेंसी की इत्तला मिलते ही आरफीन ने खुद मुझे अबॉर्शन का मशवरा दिया था। ये अल्फाज थे जिनको सुनकर मैं उस शख्स की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी और कासिम को अपने साथ वापस मैके चली गई थी। मगर वहाँ पर आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया? कभी नरमी से तो कभी सख्ती से मुसलसल मुझे एक ही बात समझाते रहे और दबाव डालते रहे कि मैं वापस अपने घर चले जाऊं। मैं अपना सोचने की बजाय कासिम का सोचूं। मगर आप लोग ये नहीं जानते थे कि मैं कासिम के बारे में नहीं सोच रही, तो अपने ज़ाती मफाद के लिए भी वहाँ पर हरगिज़ नहीं रुकी थी, बल्कि मुझे अपनी औलाद की खातिर ये कदम उठाना पड़ा था। मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती थी जो मेरी औलाद के लिए मुझे इस किस्म का संगीन मशवरा दे। मैं अपनी औलाद की कातिल नहीं हूँ। उस रोज़ सीढ़ी से गिरने से मेरी कोई ख्वाहिश या मर्जी शामिल नहीं थी। ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है। आप लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब तो मैं इस हद तक बेजार हो चुकी हूँ कि मेरा जीने को दिल नहीं चाहता। आप जानती हैं, उन लोगों ने पिछले कई रोज़ से मुझे कासिम की शक्ल भी देखने से महरूम किए रखा। वो बेताब होकर रोता था और मेरे पास आना चाहता था। मेरे दिल की हालत भी उजड़ी हुई थी, मगर उन लोगों ने मुझ पर या अपनी औलाद पर बिल्कुल तरस नहीं किया और अपनी अना की खातिर उस मासूम बच्चे को मुझसे दूर रखे हुए थे। आज भी अगर उसकी दादी की मजबूरी ना होती तो शायद कभी इसको मेरे हवाले नहीं करती। काश आप लोगों ने खुदगर्जी की इंतहा करते हुए अपना फैसला सुनाने के बजाय मुझसे मेरी जिद की वजह पूछ ली होती, तो मैं इतने बड़े नुकसान से नहीं गुजरती। मेरा दिल हर पल तकलीफ में मुब्तला रहता है। कोई भी मेरी अजियत को नहीं समझ सकता। हस्पताल में जब मैंने अपनी औलाद को खो देने का दर्द सहा है, तब मैं बिल्कुल तन्हा थी। मेरी दिलजोई करने वाला या मेरी अजियत को महसूस करने वाला कोई भी नहीं था। ये दोनों माँ बेटा कितने सुकून से मुझे हस्पताल में अकेला छोड़कर वापस घर चले आए थे। मैंने अपनी ज़ात पर बीतने वाली हर तकलीफ़ अकेले बर्दाश्त की है। उस रोज़ मैंने बड़ी शिद्दत से महसूस किया था कि रब के सिवा कोई आपका अपना नहीं होता जो आपके दर्द को समझ सके और आपके दिल की कैफियत का अंदाज़ा कर सके। इसीलिए मैंने अपनी हर उम्मीद अपने रब से वाबस्ता कर ली है। मुझे अब सिर्फ सुकून चाहिए। वो मेरे रब की मर्ज़ी के वो मुझे ये सुकून किस तरह अता करता है। मेरे सगे वालिदैन ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया है और जिस शख्स के सहारे मैं अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर आई थी, उसने भी मेरा एतबार नहीं किया। मैं तो पहले से ही इस बोझ को सहने में नाकाम हो रही थी कि मैंने अपनी आप ही की जगह ले ली। काश कि मेरा दिल कासिम के लिए इतना नर्म ना होता और मैं उसकी खातिर ये शादी करने की हामी नहीं भरती। शायद कि मेरे दिन कुछ बदल जाते। आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। आप सबकी वजह से मेरी गोद सूनी हो गई है और जिस कासिम की खातिर मैंने इतना दर्द और संगदिली बर्दाश्त की है, वो भी मुझसे छीन लिया गया है। मैं अपने दिल की अजियत बयान नहीं कर सकती। वो अपनी माँ के साथ तन्हाई पाते ही अपने दिल की तकलीफ़ शेयर कर रही थी और शिकवे भी कर रही थी, जबकि सुल्ताना बेगम अपनी बेटी के चेहरे पर रकम अजियत को महसूस करती खुद भी बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। वो नहीं जानती थी कि आरफीन इस कदर कठोर और संगदिल साबित होगा। वो तो आरफीन को बहुत सुलझा और एहसास करने वाला समझती थी। अरे कुछ अपनी मरहूम बेटी ज़ारा की आखिरी निशानी के लिए भी खुदगर्ज हो गई थी कि इन लोगों ने माहम के बारे में नहीं सोचा। उनका मानना था कि माहम किसी छोटी सी बात पर बेवजह जज्बाती हो रही है और जज्बात के सहारे घर आबाद नहीं हुआ करते। इसीलिए वो एक माँ होने की हैसियत से अपनी बेटी को समझा बुझाकर वापस भेजने में कामयाब हुई थी और मुतमईन थी कि उन्होंने बेटी का घर बर्बाद होने से बचा लिया है। मगर यहाँ पर माहम के साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा था।
مجھے معاف کر دو، میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ تم اتنا کچھ برداشت کرنے پر مجبور ہوئی ہو، ورنہ کبھی تمہیں یہاں واپس آنے کا نہیں کہتی۔ اگر چاہو تو اب میرے ساتھ واپس چلو، میں تمہارے ابو کو بھی خود سمجھا لوں گی، کوئی تمہیں واپس یہاں آنے کو نہیں کہے گا۔ تم ہم پر بوجھ بالکل نہیں ہو کہ ہم تمہیں یہاں پر اذیتیں سہنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیں۔ انجانے میں ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، مگر اب مزید یہ سب کچھ سہنے کے لیے تمہیں اکیلا ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ عارفین کے ساتھ بھی تمہارے ابو خود ہی بات کر لیں گے۔ اگر تم چاہو تو اس سے علیحدگی کا فیصلہ بھی کر سکتی ہو۔ ہم ہر فیصلے میں تمہارا بھرپور ساتھ دیں گے۔ تمہیں پہلے ہی ہم پر یقین کرنا چاہیے تھا، اور عارفین کے بارے میں اگر تم سب کچھ ہمیں بتا دیتی تو ہم اس کو بھی خود ہی سمجھا لیتے اور قاسم کو بھی ان کے حوالے نہیں کرتے۔ مگر اب جیسا کہ تم کہہ رہی ہو، قاسم کو اس کی دادی اور باپ نے اپنا عادی کر لیا اور اس کا اچھے طریقے سے خیال رکھنے کی کوشش کرتے، تو پھر ہم بھی مزید اس کے لیے فکر مند نہیں ہوں گے۔ اب اس سے زیادہ تمہیں خود پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سلطانہ بیگم نے بھرائے ہوئے لہجے میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا، جبکہ اس کے چہرے کی ویرانی اور خطرناک حد تک کمزور پڑتا وجود دیکھ کر سلطانہ بیگم کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ہرگز نہیں، آپ لوگوں نے پہلے مجھ پر اعتبار کرنے کی بجائے ان لوگوں کے ساتھ بھیجنے پر دباؤ ڈالا تھا، تو اب میں کیسے اس گھر میں واپس جا سکتی ہوں؟ کل کو یہ شخص دوبارہ آپ لوگوں سے آ کر معافی تلافی کرنا چاہے تو آپ لوگ پھر سے مجھے ہی سمجھائیں گے اور یہاں پر بھیجنے کے لیے ضد کریں گے۔ میں اچھی طرح جان گئی ہوں میری جگہ نہ ہی اس گھر میں ہے اور نہ ہی اس گھر میں میری کوئی خاص اہمیت ہے۔ میں تو بس اپنی زندگی کے دن پورے کرنے پر مجبور ہوں، اور اس کے لیے اس گھر میں رہنا مجھے زیادہ مناسب لگ رہا ہے۔ وہ خود اذیتی کی انتہاؤں پر تھی، اور دروازے کے باہر کھڑا عارفین اس کے الفاظ سے اس کی ذہنی اذیت کا اندازہ لگاتے ہوئے بری طرح سے شرمندہ ہو رہا تھا۔ ان لوگوں نے بلا وجہ ماہم پر شک کیا تھا اور ہر وقت اس کو اذیت میں مبتلا کیے رکھا۔ عارفین نے اپنی سوچ کے مطابق خود ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ ماہم دل سے ابارشن کروانا چاہتی ہے۔ شاید اسی لیے وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ نہیں جانتا تھا کہ وہ مایوس ہو کر خاموش ہوئی تھی اور اپنے میکے جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بعد ہر بار حالات اس نوعیت کے ہونے لگے کہ عارفین سامنے کی چیزیں دیکھنے کی بجائے اپنے دماغ میں سمائے خناس کے مطابق ہی سوچنے لگا، اور اس کو ہر بار ماہم غلط محسوس ہو رہی تھی، اور وہ دونوں ماں بیٹا ماہم کو مزید اذیتوں اور تکلیفوں سے دوچار کرتے رہے۔ جس بچے کے لیے وہ ماہم کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا، دراصل اس بچے سے محرومی کی وجہ وہ خود ہی بنا تھا۔ یہ اذیت اس کو جیتے جی مار رہی تھی۔ سلطانہ بیگم کے چلے جانے کے بعد وہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہوا ماہم کے سامنے کندھے جھکائے کھڑا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ سب کچھ اس طرح اچانک ہوتا گیا کہ میں خود بھی انجان تھا کہ تم غلط ہو یا میں خود ہی ہر بار غلط اندازے لگاتا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میرا قصور اتنا بڑا ہے کہ میں معافی مانگنے کے بھی قابل نہیں ہوں، مگر پھر بھی تمہیں جتنی اذیتیں دی ہیں میں ان سب کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جھکے سر کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے شرمندہ لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ ماہم نے اس کی شرمندگی کو استہزائیہ انداز سے دیکھتے ہوئے بس اتنا ہی کہا تھا کہ کیا آپ کی شرمندگی مجھے میری اولاد واپس دے سکتی ہے؟ میں نے اپنی اولاد کو کھونے کے بعد جو اذیت اور تکلیف محسوس کی ہے، جس درد سے حل پر گزری ہوں، کیا اس کا مداوع کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر اب ساری زندگی مجھے سر پر بٹھا کر رکھیں تب بھی میرے دل سے اذیت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں کی بے حسی کی وجہ سے میں اپنی اولاد سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی ہوں۔ اس کے الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو عارفین کو اپنے کانوں میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور اذیت کی انتہاؤں پر پہنچتے عارفین اپنے وجود کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا اور بے اختیار گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ مرد ہو کر زاروں قطار رو رہا تھا اور دونوں ہاتھ باندھ کر لرزتے وجود کے ساتھ ماہم سے معافی مانگ رہا تھا، مگر وہ اس قدر سرد ہو چکی تھی کہ اس پر عارفین کی معافی، شرمندگی، کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں شاید کبھی آپ لوگوں کو معاف نہیں کر پاؤں گی، مگر اتنا ضرور کہوں گی قاسم کہ مجھ سے دوبارہ کبھی مت چھیننا۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں اپنی ہر محرومی کا ازالہ قاسم کی ذات سے کرنا چاہتی ہوں۔ ماہم کے الفاظ پر عارفین نے پر امید نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کبھی قاسم کو تم سے دور نہیں کروں گا۔ وہ ماہم کو یقین دلاتے ہوئے دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کبھی وہ ماہم کا دل پہلے کی طرح کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اسے اپنی کوشش جاری رکھنا تھی، بھلے روز اسی طرح ماہم کے پیروں میں بیٹھ کر اس سے معافی مانگنے پڑتی۔